फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, आज ऐलान हो गया है और जो बाइडन अमेरिका के नए सदर करार पा गए हैं। अब सारी दुनिया इस शख्स के बारे में मजीद जानने के लिए बहुत बेताब है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बाइडन के बारे में बहुत अहम मालूमात बताऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देना एक बहुत टफ मुकाबला था और उसके बाद से जो बाइडन अमेरिका के साथ साथ बाकी तमाम दुनिया के लिए भी एक बहुत अहम शख्सियत बन चुका है। आप लोग बिलाशुबा दुनिया की इस अहम तरीन शख्सियत के बारे में मजीद जानना चाहते होंगे। ये आदमी किन हालात से गुजरा, इस मकाम तक कैसे पहुंचा, इसकी शख्सियत में क्या क्या तब्दीलियां आईं और इसका सदारत की कुर्सी तक पहुंचने का सफ़र क्या है। ये सब कुछ जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले वक्तों में यह आदमी अमेरिका के लिए और बाकी की दुनिया, ख़ास तौर पर आलम इस्लाम के लिए किस किस्म के फ़ैसले कर सकता है। दोस्तों, जो बाइडन के बारे में मज़ीद मालूमात शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। जो बाइडन के बारे में बात करें तो ये अमेरिका की तारीख का सबसे बूढ़ा अमेरिकी सदर होगा। इससे ज़्यादा उम्र के आदमी ने कभी भी अमेरिकी तारीख में सदारत के लिए हिस्सा नहीं लिया, ना ही कभी कोई इतना ज़ईफ शख्स अमेरिकी इलेक्शंस में कामयाब हुआ है। जो बाइडन 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया में पैदा हुआ था। 20 अगस्त 2020 को इसको डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारत की कुर्सी के लिए नामजद किया गया था और इसने अपनी पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े होने की नामजदगी को कबूल किया था। 20 नवंबर 2020 को जो बाइडन की उम्र 78 साल हो जाएगी, यानी अमेरिका के सदर की हैसियत से जब वो हल्फ उठाएंगे तो वो 78 साल के हो चुके होंगे। सदारत के उम्मीदवारों की एवरेज उम्र 60 से 65 साल के दरमियान होती है। बहुत अच्छी सेहत हो तो 70 साल की उम्र के उम्मीदवार भी देखे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बोनस के 8 साल लेकर अब अमरीकी सदर बन गया है। इसकी सेहत को लेकर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बने थे तो उस वक्त हालांकि उनकी उम्र सिर्फ 70 साल थी, ताहम फिर भी अमरीकी अवाम को उनकी उम्र और सेहत को लेकर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस वक्त उनको सदारत के हिसाब से बहुत बूढ़ा तस्वुर किया जा रहा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब 78 साल के होंगे तो उनकी उम्र और सेहत एक बहुत अहम इशू बनेगा। अगर जो बाइडन की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बात करें तो ये पेंसिल्वेनिया में पैदा हुआ था, जहां से डोनाल्ड ट्रंप पहले भारी अक्सरियत से जीत चुका है और इस रियासत में रिपब्लिकन्स हमेशा ही मजबूत रहे हैं। जब ये 10 साल का हुआ तो इसकी फैमिली हसूल मुआश के लिए डेलावेयर मुंतकिल हो गए। 1968 में इसने कानून की डिग्री हासिल की और फिर विल्मिंगटन में एक लॉ फर्म में नौकरी कर ली। 1970 में, यानी कि आज से 50 साल पहले, ये आदमी डेमोक्रेट्स में मशहूर होना शुरू हुआ। ये इस हल्के में काफ़ी एक्टिव था। फिर ये सिटी काउंसिल में मुंतखब हो गया। एक साल की मेहनत के बाद ये अपनी ज़ाती लॉ फर्म खोलने में कामयाब हो गया। ये 1970 से 1971 के दरमियान की बात है, जब डेलावेयर डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस वक्त जो बाइडन से सेनेट का इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त की थी। जो बाइडन ने इलेक्शन में खड़े होने की हामी तो भर ली थी, ताहम जो इनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ रहा था वो रिपब्लिकन्स का एक बहुत बड़ा लीडर और एक इंतहाई पॉपुलर आदमी था। उसका नाम जे सिलब बॉग्स था। उसके मुकाबले में सेनेट का इलेक्शन लड़ना एक इंतहाई मुश्किल तरीन टास्क था और 1972 में जो बाइडन ने उस टफ इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। दोस्तों, उस वक्त उसकी कामयाबी के पीछे जो राज था वो ये था कि जो बाइडन का वो इलेक्शन इसने अकेले नहीं लड़ा था, बल्कि इसकी पूरी फैमिली ने इसके साथ मिलकर लड़ा था। इसने अपनी बीवी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को, सबको इस काम में अपने साथ शामिल किया हुआ था। डेलावेयर के इलाके से इसने अपनी फैमिली की मदद से वो इलेक्शन जीता, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त एक रोड एक्सीडेंट में उसकी बीवी और एक छोटी बेटी का इंतकाल हो गया। इसके 2 बेटे एक्सीडेंट में बच तो गए थे, लेकिन वो दोनों इंतहाई जख्मी हालत में थे। इस सारी सूरत हाल में जो बाइडन की हालत बहुत ख़राब थी और इसने हलफ भी नहीं उठाया था। तब उस वक्त इसके दोस्त, अहबाब और इसके घर वालों ने इसको तसल्ली दी और इसका हौसला बढ़ाते हुए इसे समझाया कि अब तुम्हें डेलावेयर के लोगों के लिए खुद को संभालना है और उन लोगों के लिए जीना है जिन्होंने तुम्हें कामयाब किया है और वो तुम्हें बतौर सेनेटर देखना चाहते हैं। तो उस वक्त हालात के पेश नज़र इसने हस्पताल के कमरे से हलफ लिया था, जहां उसके दोनों बेटे शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद थे और जो बाइडन का कहना है कि ये उसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। 1977 में इसने दूसरी शादी जिल जेकब नामी एक औरत से की, जो अभी तक इसकी शरीक हयात है। दूसरी बीवी से इनकी एक बेटी एशले नाम की भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। ये कब और कहाँ और कौन कौन से ओहदों पर रहा है। ये 3 दहाइयों तक सेनेटर के ओहदे पर खिदमात सर अंजाम देता रहा, यानी तकरीबन 30 साल तक। उसके बाद ये कई साल तक चेयरमैन रहा डेलावेयर की फॉरेन रिलेशंस कमेटी का। इसके साथ साथ ये 8 साल तक सेनेट की जुडिशरी कमेटी का भी चेयरमैन रहा है। इसके कैरियर का सबसे अहम वक्त वो था जब 2008 में
یہ باراک اوباما کی جگہ صدر کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا، تاہم اس کی پارٹی نے اس کے بجائے باراک اوباما کو ترجیح دی کیونکہ وہ زیادہ انرجیٹک تھا، زیادہ کرزمیٹک تھا اور اس کی مقبولیت بھی اس سے زیادہ تھی۔ تو 2 بار باراک اوباما الیکشن لڑا اور 2008 سے 2016 تک وہ امریکہ کا صدر رہا۔ اس کے بعد اگلے الیکشن میں ہیلری کلنٹن کو موقع دیا گیا۔ باراک اوباما نے اپنی صدارت کے 8 سالوں میں جو بائیڈن کے تجربے اور پارٹی کے ساتھ اس کی سنسیریٹی کی وجہ سے اس کو اپنا نائب صدر بنا کر رکھا، اور یہ ایک ایسا دور تھا جس میں جو بائیڈن نے بہت اہم فیصلے کیے۔ اور باراک اوباما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا سب سے زیادہ قابل اعتماد، تجربے کار اور بہترین ساتھی تھا، اور سب سے زیادہ انحصار وہ اسی پر کرتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ پریزیڈنسی کے اہم ترین معاملات کو چلانے والا آدمی باراک اوباما کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن بھی ہے، اور وہی اصل میں حساس ترین معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ دوستو، بش جونیئر کے دور میں جب سینٹ میں یہ لوگ اکثریت میں تھے تو اس دور میں فورن افیئرز کے حوالے سے یہ سینٹ کی کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہ کئی عام عہدوں پر فائز رہا ہے۔ پھر امریکہ کے نائب صدر کے طور پر یہ 8 سال فائز رہا ہے۔ ان 8 سالوں میں اوباما حکومت اور امریکی عوام کی خدمت کے عوض اس کو امریکہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا گیا تھا، جسے میڈل آف فریڈم کہتے ہیں۔ فورن پالیسی پر اس نے پہلے ایز اے سینیٹر اور اس کے بعد ایز اے وائس پریزیڈنٹ بہت اہم کام کیے تھے۔ ان میں سے کچھ اہم ترین کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سوویت یونین کو ہتھیاروں کی سپلائی کے خلاف اس نے بہت کام کیا۔ جب روس کو توڑنا تھا، اس کو کمزور کرنا تھا، تو جہاں جہاں روس کو ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی تھی اس کے خلاف بڑی زبردست مہمات اس آدمی نے چلائی تھیں۔ بہت سے ملکوں میں اس نے اپنی انفلوئنشل ٹیکٹکس کو استعمال کر کے، جن میں بالکان کا علاقہ آتا ہے، دارور کا علاقہ ہے، وہاں اس نے جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ نیٹو کو اس نے بڑا کر دیا تھا۔ جو قومیں ماضی میں سوویت یونین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں ان کو نیٹو میں شامل کر کے نیٹو کو طاقتور کیا تھا۔ اس طرح سے امریکہ کی طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ 1990 کی پہلی گلف وار کی اس نے مخالفت کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ وار نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت تمام عرب ممالک نے عراق کے ساتھ مل کر کویت پر اٹیک کیا تھا اور پھر انہی ممالک نے عراق پر اٹیک کر دیا تھا، تو اس سارے معاملے کی اس نے مخالفت کی تھی۔ اس وقت یہ کسی اور طریقے سے سوچتا تھا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد اس آدمی کی سوچ بدل گئی۔ 2003 میں جب دوسری گلف وار ہوئی تو اس وقت کی ریپبلکنز حکومت میں، جس میں جارج بش صدر تھا، تو اس حکومت میں اس نے اس وار کی حمایت کی تھی اور پھر اس نے عراق جنگ کے لیے ووٹ کروایا تھا، اور اس نے اس بات کی بہت زوردار حمایت کی تھی کہ عراق میں زمینی فوجیں داخل کی جائیں۔ اس نے ایک اور یہ کام کیا تھا کہ اس وقت چونکہ ڈیموکریٹس کی اکثریت تھی سینٹ میں، تو اس نے بطور چیئرمین فورن افیئرز کمیٹی اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا اور 18 ایسے سینیٹرز کو منتخب کیا جو جنگ کے حق میں تھے، اور ان کو ملا کر عراق وار کمیٹی بنائی تاکہ جنگ کے خلاف بات کرنے والا کوئی نہ ہو اور جنگ جاری رہ سکے۔ 2009 میں جب یہ وائس پریزیڈنٹ بنا تو عراق سے فوجیں نکالنے کا امریکہ نے فیصلہ کیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ پینٹاگون نے یہ فیصلہ کیا کہ عراق سے فوجیں نکال لینی چاہیے، کیونکہ یہ جنگ اب انہیں بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے۔ اور اس وقت بہت عجلت میں فوجیں نکالی گئیں، تو اس عجلت کی وجہ سے وہاں جو انخلا پیدا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے بہت سی تخریب کار تنظیمیں بن گئیں جن میں داعش بھی شامل ہے۔ اس وجہ سے ان پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے عجلت میں نکلنے کی وجہ سے یہ تنظیمیں بنی، جبکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان تنظیموں کو جان بوجھ کر فنڈ کر کے بنایا گیا ہے، اور جو کام امریکی فوجی کر رہے تھے، مسلمانوں کو مارنے کا کام، وہ اب بعد میں داعش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہودیوں کو نہیں مارا، غیر ملکیوں کو نہیں مارا، غیر مسلموں کو نہیں مارا، بلکہ مارا ہے تو صرف مسلمانوں کو مارا ہے، اور انہوں نے اس ایجنڈے پر کام کیا ہے جو CIA اور موساد کا ایجنڈا ہے۔ اس نے یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ بڑھایا تھا، خاص طور پر منی لانڈرنگ، انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائم پر یورپ کے ساتھ مل کر بہت زیادہ کام کیا تھا۔ اس کا فوکس یہ تھا کہ جتنے بھی امیر ممالک ہیں جیسے امریکہ اور یورپ، تو ان ممالک سے دولت کو باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ دنیا سے لوٹ مار کا پیسہ یہاں آ جائے لیکن یہاں سے پیسہ باہر نہ نکلے۔ اوباما کے دور میں ایران پر جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں ان کو اس نے نرم کروایا تھا، اور نرم کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ایران کا جو ایٹامک پلان ہے اس کی انسپیکشن کی جا سکے، اور اس دور میں ایران کو اس بات کے لیے قائل بھی کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ اسرائیل کو اس نے یہ کہا تھا کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹس آپ کر رہے ہیں غازہ میں وہ نہ کریں، یعنی اس نے ان کی مخالفت کی تھی، لیکن ایسا اس نے مسلمانوں کی فیور میں نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس نے مسلمانوں کی جتنی بھی تحریکیں تھیں ان کی بھی مخالفت کی تھی، یعنی ڈبل گیم کھیلی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پینٹاگون اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ماڈیفائی کر لیا تھا۔ یہ یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کھل کر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے برعکس اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں تو اس نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک پالیسی بھی بنائی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسرائیل کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا تھا۔
تاہم جو بائیڈن کی پالیسی تھوڑی مختلف ہے۔ اس نے ویسٹ بینک اینیکسیشن کے خلاف بیان دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنا ہے تو اسرائیل اور فلسطین کو الگ الگ ریاست بنانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس نے اس معاملے کو کنفیوژن میں رکھتے ہوئے ایسا کوئی میپ جاری نہیں کیا تھا جس سے ظاہر ہو کہ اسرائیل اور فلسطین کی الگ الگ ریاست سے اس کی مراد کیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا اکانومسٹ بھی ہے۔ 2008 میں جو ریسیشن آئی تھی اس کو اس نے کنٹرول کیا تھا اور امریکہ کی معیشت کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی کلائمیٹ چینج پر کام کرنا ہے۔ جو 5 بڑے وعدے اس آدمی نے امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیات پر یہ کام کرے گا۔ دنیا سے پولوشن کے خاتمے کے لیے ایسی انرجی بنائی جائے گی جس میں پولوشن نہ ہو اور آلودگی میں کمی آئے، اور اس کا کہنا ہے کہ ہم بہت اگریسولی کلائمیٹ چینج کریں گے۔ نمبر 2، ہیلتھ کیئر۔ یہ نعرہ اس نے اس لیے بھی لگایا کہ اس وقت کورونا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ امریکہ کا ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ پوری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے اور ان کی ناقص پرفارمنس پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہے۔ نمبر 3، تیسرا وعدہ جو اس نے کیا ہے وہ امیگریشن سے متعلق ہے۔ امریکہ میں بے شمار امیگرینٹس رہتے ہیں، وہ لوگ جو دوسری دنیا کے ملکوں سے آتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں کے ووٹرز بن جاتے ہیں۔ ٹرمپ نے ان کے لیے زندگی تنگ کر دی تھی، پالیسیاں بہت سخت کر دی تھیں، تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں پالیسیاں نرم کروں گا اور جو لوگ باہر سے پیسہ لے کر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے کھولوں گا تاکہ امریکہ میں پیسہ بھی آئے اور باہر سے بہتر دماغ بھی آئیں، اور اسی پالیسی کی وجہ سے اس کو بہت ووٹ ملے ہیں باہر سے آنے والے لوگوں کی طرف سے۔ چوتھا وعدہ اس کا یہ ہے کہ ریشزم یعنی نسل پرستی کو ختم کروں گا۔ امریکہ میں ایفرو امریکنز یعنی سیاہ فام امریکیوں کی آبادی 13% سے زیادہ ہے اور وہ سارے کے سارے ووٹ لازمی ڈالتے ہیں۔ ان کے ووٹرز کو قابو کرنے کے لیے اس نے دیکھا کہ 2020 میں نسل پرستی کی بنیاد پر بہت زیادہ دنگے فساد ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ حصہ کمزور ہے اور یہاں چوٹ لگانے کا فائدہ ہوگا، تو اس نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا اور اس کو اس وجہ سے بہت سارے ووٹ بھی ملے ہیں۔ پانچواں وعدہ انٹرنیشنل لیڈرشپ اور ٹریڈ سے متعلق ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا بین الاقوامی لیڈر ہونے کا سٹیٹس ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ چین اور دوسرے ممالک سامنے آ رہے ہیں۔ لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے وہ امریکہ سے ختم ہو رہی ہے اور اب لوگ اسے دنیا کی واحد سپر پاور اور لیڈر کے طور پر نہیں دیکھ رہے۔ چینی صدر نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا تھا کہ اب صرف ایک سپر پاور نہیں ہے بلکہ اب اور طاقتیں بھی ہیں، اور یورپ بھی اس بات کو مانتا ہے۔ تو اب جو بائیڈن کا کہنا یہ ہے کہ ہم دوبارہ منوائیں گے کہ امریکہ ہی واحد سپر پاور ہے اور دنیا کی سب سے تگڑی لیڈرشپ امریکی صدر ہے۔ دوستو، پالیسی میں تبدیلی، جنگوں کی حمایت اور دوسرے خطوں میں جا کر مداخلت کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی بات کے بہانے آنے والے وقتوں میں حالات کو کشیدہ ضرور کرے گا۔ اگر آپ کو جو بائیڈن کو سمجھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔